अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको मैं बताऊं कि इससे पहले आप भूल जाएं, पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपने नहीं दबाया हुआ। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक रेगुलर और अपडेट जो हैं वो पहुँचती रहें। पिछले एक हफ़्ते से मुझे बहुत से लोग मिले हैं, मुख्तलिफ यानी उनका प्रोफेशंस वगैरह से ताल्लुक़ है। रियल एस्टेट वाले मिले हैं, ये कनोला ऑयल वाले, ये इम्पोर्टर्स मिले हैं, गाड़ियों वाले मिले हैं, उनसे बात हुई है जो इम्पोर्ट करते हैं और जो लोकली असेंबल भी कर रहे हैं यहाँ पे, और फार्मासिस्ट वगैरह मिले हैं। तो बहुत एक यानी मुझे इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत लोगों के दिल की बात कर रहा हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग इससे परेशान हैं, कहते हैं कि टैक्सेस आप ज़रूर लगाएं लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे भी इक़दामात करे कि उनसे व्हील्स ऑफ बिज़नेस जो हैं वो टर्न होना शुरू हों, ताकि कारोबार अगर होता है तो टैक्स भी दिया जाता है, और अगर कारोबार ना हो और टैक्सेस देने पड़ रहे हों या कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आ रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। यानी लीगल टर्म में जैसे कहते हैं कि डबल जेपर्डी जो है वो इम्पोज हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा इस महीने से मुझे बताएं कि जुलाई के महीने से कि हालात कैसे हैं, तो हर एक ने मुझे एक बात ज़रूर कही है कि इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, थोड़ी बहुत इकनॉमिक एक्टिविटी चर्न होना शुरू हो गई है। रियल एस्टेट एसोसिएशन के पाकिस्तान के जो सदर हैं मुसर्रत साहब, उनसे मेरी बात हुई, वो इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं कि जो गवर्नमेंट ने उनकी कमेटी की बातें मानी हैं और उन पे अमल दरामद कर रही है, उससे रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो आने वाले दिनों में ना सिर्फ शुरू होगा बल्कि बेहतर भी होगा। अच्छा, इसके अलावा हो ये रहा है कि पाकिस्तान में कई चीज़ें हो रही हैं एक साथ इस वक्त। हम क्योंकि एक डेडलाइन पे मूव कर रहे हैं, FATF की तलवार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लटकी हुई है और अभी तक हम बड़ी मेहनत से, कोशिश से ग्रे लिस्ट के अंदर हैं, और ये सितंबर में दोबारा इसके ऊपर मीटिंग होनी है या FATF की मुशावरत होनी है और उन्होंने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने देना है, ब्लैक लिस्ट करना है, कि उसको वाइट लिस्ट करना है। और उसके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन जो है वो ये है कि इकॉनमी को हर हाल में डॉक्यूमेंट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन टीम शायद अभी तक कासिर रही है लोगों को ये बावर कराने से कि ये जो टैक्सेस हैं या डॉक्यूमेंटेशन है सारी इकॉनमी की, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि अब हम एक गैर ज़िम्मेदार सोसाइटी या गैर ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे दुनिया में नहीं ऑपरेट कर सकते कि हमारा यानी 22 करोड़ की आबादी हो और टैक्स बेस जो है वो सिर्फ 16 लाख लोगों के ऊपर हो। इससे फ़र्क नहीं होता कि लोग टैक्स दे रहे हैं या टैक्स नहीं दे रहे, वो तो जिसका कारोबार चलेगा वो ऑब्वियसली उसको टैक्स देना है, और जिसको खुदा न खास्ता नुकसान हो या ना चले तो वो तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं देगा या उसी मुनासबत से उसको करना पड़ेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि हम फाइलर नहीं हैं, और जब फाइलर नहीं है तो हमारी जो इकॉनमी का प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट नहीं होता और ये नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बैरूनी मुल्कों में लोगों का ये ख्याल है कि हमारी बहुत बड़ी ज़कात की, सदक़े की, खैरात की और ये रकूम जो हैं ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को चली जाती हैं, चाहे वो कलअदम तंजीमें हों या कोई और तंजीमें हों, जिससे उनका एक फ़ाइनेंशियल बिजनेस प्लान जो है वो हरकत में रहता है और वो चलता रहता है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न टू डॉक्यूमेंट दी इकॉनमी इज़ कि आपके एक एक पाई का हिसाब हो कि ये कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है। आप गाड़ी ख़रीदते हैं, आप ज़मीन ख़रीदते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं या जैश को अगर आप पैसे दे रहे हैं, चाहे ज़कात में दे रहे हैं, चाहे सदका या खैरात में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब हम दुनिया में अलग थलग होके नहीं रह सकते, हमें कमिटी ऑफ नेशंस में हमें एक ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट सिटीज़न या एक नेशनल सिटीज़न के तौर पे हमें रहना है वहाँ पे। पिछले चंद महीने में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छी और मुस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप देखें कि चाइनीज़ चाइनीज़ प्रेसिडेंट ना ये सिर्फ पाकिस्तान को मिले बल्कि उन्होंने फुल सपोर्ट का इजहार किया। रशियन प्रेसिडेंट पहली बारी
پاکستانی پریمیئر کو ملے اور انہوں نے فل سپورٹ اور یعنی رشین کوآپریشن کا جو ہے وہ نہ صرف اندیا دیا بلکہ انہوں نے یعنی پیش رفت بھی اس میں شروع کر دی. اچھا، سب سے بڑی بات جو چند مہینے پہلے تک پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بڑے یعنی برہم تھے پاکستان کے اوپر. ان کی جو ٹویٹس وغیرہ تھیں وہ بڑی کلیئر تھیں اس کے اوپر. ان کو جس طرح سے ٹرن اراؤنڈ کیا گیا، ان کو جس طرح سے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ ہم کون سے سٹیپس ہیں جو لے رہے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر، اور ہم نے کیا 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 اور کیا کیا ہم نے لوز کیا ان دا پروسیس، تو اس سے ان کو بھی ایک ویک اپ کال ملی ہے. اور سڈنلی امریکہ جو ہے وہ اب پاکستان کو اس تناظر میں دیکھنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید پاکستان پروپیگنڈا کا وکٹم ہے. آپ کو ایک ایگزامپل میں صرف اس میں دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ الزام لگتے رہے دہشت گردی کے یا دہشت گردوں کی پش پناہی کے یا کالعدم تنظیموں کی پش پناہی کے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے وزٹ آف دی یو ایس سے چند دن پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایک اپنا اسکرین پلے ہے اور وہ اپنی خوبصورتی سے کائنات کو چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کا کرنا یہ ہوا کہ کلبھشن یادو کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا. اب اس فیصلے کے اوپر فار اینڈ اگینسٹ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے انڈین میڈیا نے اس کا ماتم کیا وہ بھی سب کے سامنے ہونا چاہیے. اور اس میں جو سب سے پہلی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انڈین نیول کمانڈر، ایک سینئر موسٹ یا ویری سینئر رینکنگ کمانڈر جو ہے وہ را میں انڈکٹ ہوا، اور را سے وہ پاکستان کے اندر متعدد باری آیا گیا اور یہاں پہ اس نے آپریشنز کیے جس کی وجہ سے بے انتہا انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور جس میں بہت زیادہ جو ہے مالی نقصان بھی اس ملک کو اٹھانا پڑا اور اس کے اداروں کو اٹھانا پڑا. تو اب ان کا ہم نے ہائی پروفائل ایک ٹیررسٹ پکڑ کے اس کا نیٹ ورک بسٹ کیا، اس کے نیٹ ورک میں جو درجنوں افراد تھے ان کو پکڑا گیا یا کچھ جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے. تو اس کی وجہ سے اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کو پہلی بار یہ سوچنے کو ملا کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. اور یہ جو حالیہ آگ جلی تھی پلوامہ اٹیک کے بعد، اور جس کے بعد آپ دیکھا کہ دونوں فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں، اور ابھی نندن والا ایشو بھی ہو گیا، یہاں پہ وہ پکڑا گیا اور پرزنر آف وار بنا. تو اس سے دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ کشمیر جو ہے دو نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں ایک فلیش پوائنٹ ہے اور کشمیر کو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یعنی بہت عرصے کے بعد، تقریباً میں تو کہوں گا 70 سالوں کے بعد یا 72 سالوں کے بعد، اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم جو ہیں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم جو ہیں ان کی سن لی. اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے کشمیر کو، بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے. پریزیڈنٹ آف دی یو ایس کا یہ کہنا کہ وہ میڈیشن کے لیے تیار ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آج تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سابق امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ یہ جناب ہندوستان اور پاکستان کا داخلی معاملہ ہے اور وہ خود اس کے اوپر جو ہے نا خود کچھ نہ کچھ کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بڑی لوگ روز ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ آزادی میڈیا کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں میڈیا سے میرا تعلق ہے، میں میڈیا کی آزادی کا برملا میں اس کا معترف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آزادی ہو، لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ ہمیں کبھی بھی پوری طرح آزادی نہیں تھی، اور وہ اس کا اعتراف میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی سیاستدان کو ہم ضرور برا کہہ سکتے ہیں، ہم کسی جج کو یا سابق سروس مین کو یا کسی بیوروکریٹ کو، ان کو ہم ضرور پھڑکا لیتے ہیں، ان کو ہم برا بھی کہہ لیتے ہیں، ان کے خلاف شواہد بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے کسی بھی اینکر میں اتنی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمارے ایک بھی کالمسٹ میں اتنی کرج نہیں ہے یا کسی پبلشر میں نہیں ہے کہ وہ یہ چھاپ لے جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہم اپنے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم یہ نہیں بتا سکتے اپنے ناظرین کو کہ فیئر اینڈ لولی کریم جو ہے اس سے کتنے لوگوں کو سکن کینسر ہو گیا یا ہو رہا ہے، یا وہ کتنی مضر اور نقصان دہ ہے، اور اس کا جو کلیم ہے وہ بالکل غلط ہے. اور میں صرف فیئر اینڈ لولی کا تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مشہور برانڈ ہے اور مجھے اس کا نام آتا ہے، لیکن ایسی کوئی 56 یا 58 یا 60 کریمز ہیں جو ہماری مارکیٹ میں بک رہی ہیں، اور وہ بہت سیریس
ہیلتھ ہیزرڈس کریٹ کر رہی ہیں، ریسزم کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور یہ جو ریسسٹ ایٹیٹیوڈ ہے یہ میڈیا کا کام ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، جو ہم نے نہیں کیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا لوگوں کو کہ پیپسی کولا جو ہے ان کی صحت کے لیے مضر ہے، جس چینل پہ میں بتاؤں گا اس چینل سے میری نوکری چلی جائے گی۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ سب کے سب اشتہار دے رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں ایک مہینے میں۔ انہی اشتہاروں سے ہم جیسے لوگوں کی تنخواہ آتی ہے۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا ہمارے مالکان تیار ہیں؟ تو بالکل نہیں، وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ تو یہ سینسرشپ جو ہمارے اوپر جس کا رونا رویا جا رہا ہے، یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے اور یہ آخری بار بھی نہیں ہونا۔ اب ہمیں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب ریاست کے اداروں کے اوپر یا ان اداروں کے پرنسپل ڈیسیجنز لینے والوں کے اوپر ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اور خاص طور پہ غلط کیچڑ اچھالیں، اور اس کے اوپر اگر ہماری روک تھام ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس کو بریو یا بہادر جرنلسٹ مانوں گا جو اپنے اور اپنے نیٹ ورک اور اپنے اخبار کے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف پروگرام کر کے دکھائے، کالم لکھ کے دکھائے اور اس کے اوپر خبر دے کے دکھائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہونی ہے۔ ہم نے کھرا سچ میں آج سے 3 سال پہلے یہ کی تھی کہ کتنے میڈیا والے جو ہیں، میڈیا مالکان کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، کہ وہ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں، وہ لون ڈیفالٹرز ہیں، اور وہ یعنی بڑی بڑی آرگنائزیشن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، یہ جرنلسٹ جو ہیں بیچارے، اور ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت ہوتا ہے تو کوئی ویج بورڈ کی بات کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، لیکن ایکچولی بات ویج بورڈ سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ویج بورڈ اب ایک بڑی چھوٹی سی ایک علامتی چیز رہ گئی ہے، جس کی کوئی زیادہ ویلیو بھی نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ اب جو تنخواہیں ہونی چاہیے وہ ویج بورڈ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، اس سے بہت زیادہ کرنا پڑے گا صحافیوں کے لیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ صحافی ابھی تک 15 سال سے کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، ان کو پرماننٹ امپلائمنٹ بھی نہیں ملی، کو 20,000 روپے، کو 18,000 روپے، کو 25,000 روپے، کو 32,000 روپے، اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹیز دن میں کرنی پڑتی ہے۔ ہفتے میں اکثر کی 7 دن ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹ پہ ایک خبر مس ہو جائے تو یہ نہیں اس کو مارجن ملتا کہ وہ 104 بخار میں گھر میں پڑا ہوا تھا، یا ایک دن پہلے بارش کے اندر موٹر سائیکل پہ اس کا حادثہ ہو گیا تو اس وجہ سے زخمی ہے، اس کی خبر مس ہونے پہ اس کی کلاس ہو سکتی ہے اور اس کی نوکری جا سکتی ہے۔ تو یہ جو میڈیا کے اندر بذات خود ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میڈیا میں کام کرنے والے جو ہیں وہ ان کے بھی حقوق ہیں، اور صرف وہ نہیں ہے جو اینکر ہو یا کالمسٹ ہو بڑا، اس کے حقوق ہیں۔ ہمارے رپورٹرز ہو گئے، ہمارے ایڈیٹرز ہو گئے، ہمارے انجینئرز ہو گئے، ہمارے ڈی ایس این جی آپریٹرز ہو گئے، ہمارے ڈرائیورز ہو گئے، وہ سب جب وار زون میں جاتے ہیں یا کہیں کانفلکٹ زون میں جاتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ صرف اینکر کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا، اوروں کے بھی ہوتا ہے، اور ان کی بھی جانیں اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کسی اور کی ہوں۔ تو ان کے بھی رائٹس ہونے چاہیے۔ ان کے پاس ٹولز ہی نہیں ہیں کہ وہ مثلا کس طرح سے سیلاب کے اندر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ہم مذاق تو اڑا لیتے ہیں کہ کوئی پانی کے اندر کھڑا ہے تو کوئی اس کے وہاں سے رپورٹ کر رہا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ کیا اس کو کوئی ٹول، چپل تک تو دیتے نہیں ہیں کہ وہاں پہ جائیں تاکہ آپ کو کرنٹ نہ لگ جائے، ربر کی چپل اگر آپ نے پہنی ہو یا گلوز پہنے ہو، نہیں، کوئی ٹولز نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس۔ اور ریسرچ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے گوگل اورینٹڈ ہے، اور اکثر اگر آپ دیکھیں کہ ہماری کئی باری خبریں جب غلط ہوتی ہیں یا فیکٹس اینڈ فگرز میں غلطی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اس کو اور جگہوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ تو ایکسرسائز ہی نہیں کرنے دیتے یا اتنا ٹائم ہی نہیں ہمیں دیتے۔ تو خیر اینی وے، کمنگ بیک ٹو اٹ، کہ میڈیا میں بھی اب نظر ثانی ہونی پڑے گی، ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا، اور کئی سال سے پی بی اے اور اے پی این ایس اور سی پی این ای یہ سارے جو ہیں کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہ رہے تھے لیکن بنا نہیں سکے، کیونکہ کلیئرلی کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیک ہولڈرز بنائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ کوڈ آف کنڈکٹ وہی ہوگا جو کوئی ان کے اوپر ریگولیٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ آ کے اگر اس کو بنائے گی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تو یہ ہو گیا، تو پاکستان تو خدا نخواستہ وہ ہو گیا، تو میں دیکھتا ہوں ذرا، اور کئی باری میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو بہت زیادہ باہر آنے جانے کا موقع ملتا ہے، اور ہم باہر کی زندگی بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، پاکستان اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود
جو ہے اس پہ سیکنڈ ورلڈ کا انفراسٹرکچر ہے. ہماری سڑکیں, ہماری ہائی ویز, ہمارے ادارے, وہ چاہے ٹیلی کام انڈسٹری ہو, وہ چاہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہو, وہ چاہے ہماری بینکنگ انڈسٹری ہو, وہ چاہے ہماری سیمنٹ انڈسٹری ہو, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, یہ کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں ان ممالک میں. اور اس طرح اور لوگ بھی جو ہیں, چاہے وہ سیمنٹ والے ہوں, چاہے وہ آئل پروڈیوسنگ ہوں, یا ایکسپلوررز ہوں, یا مائنرز ہوں, یہ سارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس ملک میں. اور اس ملک میں جو آج تک پرابلم رہا ہے وہ دو پرابلمز رہے ہیں میرے نزدیک. ایک تو کرپشن, جس کا عمران خان تذکرہ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں, اور ایک میرٹ. کیونکہ جب آپ کی پوزیشنز پہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں جن کی کوالٹی نہیں ہوتی وہاں پہ ڈیلیور کرنے کے لیے, اور میرٹ کمپرومائز ہوتا ہے, تو وہ بذات خود ایک سیکنڈری فارم آف کرپشن ہے, جو شاید کسی سٹیج پہ کرپشن سے بڑا ایک ناسور ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اب اگر پاکستان کو اگلی سٹیج پہ جانا ہے, 21ویں صدی کے ان ممالک میں آنا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, تو پاکستان کو میرٹ میں ہر چیز کو پروموٹ کرنا پڑے گا اور کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا. 70 سال جب بنے ہوئے امریکہ کو ہوئے تھے تو وہاں پہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا, وہاں پہ سیاہ فام افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا, اور وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. 70 سال میں پاکستان جو ہے الحمدللہ تمام چیلنجز کے باوجود ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. پاکستان کی 6th موسٹ پروفیشنل اینڈ لارجسٹ آرمی ہے دنیا کی. پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بہت چیلنجز کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ہمیں ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے, ہمیں ان کے کئی فیصلوں پہ, کئی چیزوں پہ اعتراض ہے اور رہے گا, اور وہ ہمارا حق ہے, لیکن ان کے جو اچھے فیصلے ہیں یا اچھے کام ہیں وہ بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم جو ہے اب وقت یہ آ گیا کہ جمہوریت کا اصل مطلب سمجھ سکیں. جمہوریت کے صرف دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یعنی اچھی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ ایک سٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں, چاہے وہ 4 سال ہے, 5 سال ہے, جو بھی آپ نے مقرر کیا ہوا ہے آئین کے تحت, اس کے تھرو پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو. اور دوسرا جو ہے وہ اداروں کے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہو کہ کسی طرح وہ جواب دہ ہوں اپنے ہر یعنی بینیفٹ کے, یا جو بھی انہوں نے اس سے گین کیا ہوتا ہے. جس معاشرے میں آپ یعنی ججز کی ویڈیوز آ رہی ہوں کہ جی وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں, جس معاشرے میں پولیس والوں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ رشوت لے رہے ہیں, جس معاشرے میں یعنی میڈیا جو ہے وہ اینگلنگ کر رہا ہو, یا جس معاشرے میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ VIP کو پہلے ٹریٹ کر رہے ہوں اور عام پیشنٹ کو وہ بیچارے کو سڑنے دیں, یا جس معاشرے میں ایک بیڈ کے اوپر 3 مریض ہوں, اور لیکن جب آصف علی زرداری یا نواز شریف یا کوئی بھی ان میں سے جیل میں جاتا ہے تو تمام کا تمام اسٹیٹ کا پیرافرنیلیا جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پہ آ جاتا ہے, اور ان کے حقوق اور ان کے فنڈامنٹل رائٹ سب کو نظر آ جاتے ہیں. لیکن جو ہزاروں اور وہاں پہ جیل کے اندر قیدی ہیں, میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی پاکستان میں ایسے لوگ, سینکڑوں لوگ جیل میں ہیں جن کی سزا اور اس کی مدت پوری ہو چکی ہے, لیکن وہ اپنے اوپر فائن جو لگے ہوئے ہیں وہ دینے کی ان کی سکت نہیں ہے. تو کیا ہم کوئی ایک ایسا فنڈ بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں, خاص طور ان لوگوں کی جو ہینس کرائمز میں نہ ہوں, یا قتل ہو یا ڈرگز ہوں, ان کے علاوہ کچھ جیب کاٹنے میں یا کوئی لڑائی جھگڑے کے اوپر یہ وہ بیچارے جو اندر جاتے ہیں 2 مہینے کے لیے اور پھر وہ 1 سال تک اندر ہوتے ہیں کیونکہ وہ فائن نہیں دے سکتے, تو ہم ان کا بھی تو لک آفٹر کریں. ہم صرف ایک قیدی کو جیل میں AC اور TV پرووائڈ کرنے کے لیے, یا دوسرے قیدی کو سٹنگ روم الگ اور ڈرائنگ روم الگ اور کچن اور خدمت گار وہ الگ پرووائڈ کرنے کے لیے ہم اپنا سارا زور نہ لگائیں. اصل جمہوریت یہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان کو, کیونکہ وہ پولیٹیکل قیدی نہیں ہیں ایکچولی, وہ اور چیزوں میں کرمنلز یعنی ان کو اوپر لیبل کیا ہوا ہے یا ان کو ملزم کہا ہوا ہے. مجرم ہو سکتا ہے نہ ہوں ان میں سے کچھ لوگ اور کچھ ہوں بھی, لیکن بات یہ ہے کہ
بیسک سہولیات جو ہیں، چاہے وہ ٹوائلٹ ہو، چاہے وہ ہائیجین ہو، چاہے وہ ایک بیسک کمفرٹ ہو، ہیلتھ ہو، سروسز ہوں، یہ تو ہر قیدی کا حق ہے اور دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے. تو بجائے ہم ان کی چیزوں کو سٹرپ آف کرتے رہیں، ہمیں باقی لوگ جو ہمارے جیل میں ہیں، خواتین بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کی وجہ سے ان کے بھی حالات ہمیں صحیح کرنے پڑیں گے. پاکستان صرف اتنی دور ہے ان ممالک کے اندر سے کہ جو ترقی یافتہ جن کو ہم کہتے ہیں. پاکستان میں اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں کہ یہاں پہ ہر قسم کی، آپ نے دیکھا ہوگا برائی کرنے والے جو ہیں وہ جاتے نہیں، وہ رہتے یہیں پہ ہیں. کینیڈا کی نیشنلٹی لے لیں گے، وہ اٹلی کی نیشنلٹی لے لیں گے، آسٹریلیا کی نیشنلٹی لے لیں گے، 3 سال لگا کے کاروبار پھر یہیں آ کے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از دا لینڈ آف اپرچونٹی اینڈ دس از ٹرولی دا لینڈ آف اپرچونٹی. ہمیں پاکستان کو مل کر بنانا ہے. یہ تکلیف کا ٹائم ہمیں ذرا اوکھے سوکھے ہو کے گزارنا ہے، لیکن اگلے 2-3 مہینے تو مجھے لگ رہا ہے سخت ہیں کہ جب تک ہم FATF کی لسٹ سے نہیں نکلتے، جب تک یہ ہمارے اوپر تلواریں جو نہیں ہٹ جاتی اور ہماری جو کمیٹڈ اماؤنٹس ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، UAE ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، ان لوگوں کی جب پوری ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اب جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ دیر پا ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس کے ثمرات ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ لے سکیں گی. میں بڑا سوچ سمجھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وداؤٹ چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی ڈیموکریسی نہیں چل سکتی، اور چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، اور ریاستی جو ستون ہیں ان کا احترام اپنے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنا ایک دوسرے کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ جتنا ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. افسوس کے ساتھ ہمارے کئی لیڈرز ہیں یہاں پہ، خود ساختہ لیڈرز جو ہیں، جو بائی برتھ آ کے لیڈر بن گئے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے ارن کیا وہاں پہ آنا، اس لیے کہ وہ جناب کسی کی اولاد ہیں تو وہ لیڈر بن گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کو جو مرضی کہہ دیں، ان کو کہنے والا جو ہے وہ اپنا جمہوریت کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور جس کو وہ چاہیں وہ جو مرضی لیبل دیتے رہیں. یہ ماحول اب ختم ہونا پڑے گا. اس ملک کو ترقی کرنی ہے، افراد سے زیادہ یہاں پہ اداروں کی جو ہے حکمرانی ہونی پڑے گی، اسٹیٹ کی حکمرانی ہونی پڑے گی، سب سے بڑھ کر آئین پاکستان کی حکمرانی ہونی پڑے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر پاکستانی کو جہاں پہ بھی وہ ہے اس کو اپنی حفاظت میں رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.